बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट होम इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज हम स्टडी करेंगे हामला और दूध पिलाने वाली माँ की खुराक। हमल के दौरान या वो ख़वातीन जो बच्चे पैदा करने की वाली उम्र से गुज़र रही होती हैं, इन्हें न सिर्फ बच्चे की सही नशोनुमा बल्कि अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करना होता है। आम मुशाहिदा है कि अक्सर कमज़ोर बच्चों की पैदाइश माँ को मिलने वाली नाकिस खुराक या खुराक की कमी की वजह से होती है और ख़ुद माँ भी ग़िज़ाई कमी की मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला होती हैं। हमल के दौरान ग़िज़ा में 4 ग़िज़ाई ग्रुप की खुराक लाजमी शामिल की जाए। कोशिश करनी चाहिए कि 3 से 4 कप दूध रोज़ाना ग़िज़ा का हिस्सा हो। अगर दूध पीना मुश्किल हो तो दही, लस्सी या दूध से बनी अशिया मसलन खीर, फिरनी वगैरह से ये ज़रूरत पूरी की जाए। गोश्त, मुर्गी, मछली, कलेजी, अंडे वगैरह ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतरीन खुराक हैं, क्योंकि ये न सिर्फ लहमियात का बेहतरीन ज़रिया है बल्कि इनसे हयातीन और मादनियात भी हासिल होते हैं। गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल दालें और फलियाँ हैं, यानी अगर गोश्त ना मिले या गोश्त ना बनाई जा सके या गोश्त पसंद ना हो तो उसकी जगह दालें और फलियाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। हामला और दूध पिलाने वाली माँओं को सब्जियों और फलों का बकसरत इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ जैसे पालक और दूसरे साग वगैरह। इसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि हर मौसमी फल का इस्तेमाल किया जाए। दूध पिलाने वाली माँओं की ग़िज़ा और हामला खातून की ग़िज़ा तकरीबन यकसा होती हैं, सिवाय इसके कि दूध पिलाने वाली माँ को कुछ ज़्यादा खुराक या ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। हामल और दूध पिलाने वाली औरतों की सेहत बरकरार रखने के लिए लहमियात, नशास्तदार अज्जा, कैल्शियम, फौलाद, हयातीन अलिफ और जीम यानी विटामिन ए और सी ख़ास तौर पर देते हैं। तो ये हामला और दूध पिलाने वाली माँओं की खुराक हैं कि हामला ख़वातीन को कौन सी खुराक की ज़रूरत होती है और दूध पिलाने वाली माँओं को कौन सी खुराक की ज़रूरत होती है। फिर हैं 4 माह से 1 साल तक के बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात। पैदाइश के बाद उम्र के पहले 6 महीने बच्चे की नशोनुमा में बहुत अहमियत रखते हैं। इस उम्र में न सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा बल्कि ज़हनी नशोनुमा की रफ्तार भी तेज़ होती है, यानी जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस उम्र में यानी 6 महीने तक बच्चे की नशोनुमा जो है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए कि उस उम्र में बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा भी होती हैं और ज़हनी रफ्तार भी, यानी वो चीज़ों को जल्दी से पिक करना जानता है। इस दौरान यानी अगर बच्चे को मुनासिब ग़िज़ा ना मिले तो इसका असर इसके जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा पर भी होती है। बच्चे को गुटी के तौर पर माँ का पहला दूध ही पिलाना चाहिए। 4 से 6 माह तक बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात माँ के दूध से पूरी हो जाती है, लेकिन इसके बाद बच्चे को नीम ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे कि मसला हुआ केला, दलिया, सूजी, खीर, मसला हुआ आलू, खिचड़ी, नरम पके हुए अंडे की जर्दी वगैरह। यानी 4 से 6 माह की बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं तो वो माँ के दूध से भी पूरी की जा सकती हैं और इसके अलावा उसको ये नीम ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत भी होती है। फिर है 1 से 4 साल के बच्चे की उम्र के बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात। 1 साल और इसके बाद बच्चा वो तमाम चीज़ें खा सकता है जो दूसरे अफराद खाना खाते हैं, ताहम घी, मिर्च, मसाले ना डाले जाएं और ख़ुराक साफ़ सुथरी और अच्छी गली हुई हो। इस उम्र में जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार तेज़ होती है और भाग दौड़ और खेल कूद की वजह से इस उम्र के बच्चों की तवानाई ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए ग़िज़ा के तमाम ग्रोहों की खुराक ज़रूर इस्तेमाल करवानी चाहिए। बच्चों को शुरू ही से तमाम ग़िज़ाएँ खाने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन मिर्च, मसालों, बाज़ारी खानों, बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया और पैकेट बंद अशिया से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। यानी बच्चों को वो तमाम खुराक दी जाए कौन सी उम्र में, यानी 1 से 4 साल की उम्र में, जो घर के दूसरे अफराद खाते हैं, लेकिन ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तेल वाली और ज़्यादा तली हुई अशिया यानी बाज़ारी खाने या मिर्च मसाले वाले खाने या पैकेट बंद अशिया उससे जो हैं तो बच्चों को आदी मत करे कि वो बच्चा जो है तो ऐसी ग़िज़ाएँ खाए, लेकिन ये उसकी बढ़ती हुई एज होती है, इसमें वो भाग दौड़ करता है, खेल कूद करता है, तो उसके लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इंतज़ाम करना चाहिए। फिर है स्कूल
جانے والے عمر کے بچوں کی غذائی ضروریات یعنی 5 سے 12 سال تک۔ اس عمر کو درمیانی بچپن یعنی مڈل چائلڈہڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمر میں اولین بچپن ارلی چائلڈہڈ کی نسبت جسمانی نشوونما کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح کے بچے کا پہلا دور یعنی 1 سے 4 سال اس میں اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، یعنی پھر جب 5 سے 12 سال کی تو اس میں تھوڑی سی اس کی جسمانی نشوونما کی رفتار جو ہے تو وہ تھوڑی سی کم رفتار میں ہو جاتی ہیں۔ تاہم کھیل کود اور ذہنی مشقت کی وجہ سے ان بچوں کی غذائی ضروریات سال در سال بڑھتی رہتی ہے، یعنی ایک تو وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، ایک ان کی ذہنی مشقت یعنی اسکول وغیرہ یا اس کا ذہن جو ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں یعنی بیزی ہوتا ہے کہ بچوں کو اس ٹائم میں ان کو غذائی ضروریات زیادہ درکار ہوتی ہیں۔ لیکن اس عمر کے بچوں کی اور جسمانی محنت کے مطابق بچوں کو صحت بخش اور حراروں سے بھرپور غذائیں دینی چاہیے، مثلاً دودھ، گوشت، مچھلی، مرغی، پھلیاں، اناج، تازہ پھل اور سبزیاں وغیرہ۔ اس عمر کے بچوں میں غذائی باقاعدگیاں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اور بچے تلی ہوئی بنی بنائی بازار کی اشیاء یا پیکٹ بند اشیاء پسند کرتے ہیں، لیکن ان اشیاء کی کثرت کے استعمال کی وجہ سے نہ صرف نشوونما متاثر ہوتی ہے بلکہ خون کی کمی یا ہڈیوں کی کمزوری جیسے مسائل بھی جنم لیتی ہیں۔ یعنی 5 سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے ایسی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جو ان کے جسمانی مشقت، جسمانی محنت کے مطابق یعنی ان کو صحت بخش غذا دی جائیں جو کہ بھرپور غذائیوں سے بھری ہوئی ہو، یعنی ان کو دودھ، گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ یا تازہ پھل، تازہ سبزیاں وغیرہ، اور بچوں کو یعنی بازار کی اشیاء سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ بازار کی زیادہ اشیاء استعمال کرنے سے بچوں کی خون کی کمی یا ہڈیوں کی کمزوری جیسے مسائل بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج کل کے بچے آپ دیکھتے ہیں کہ دکانوں کی جو پیکٹ بند اشیاء ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو ایسی عمر میں ان کو یعنی دکان کی چیزوں سے یا پیکٹ بند اشیاء سے اجتناب کروانا چاہیے۔ پھر ہیں مردوں اور عورتوں کی لڑکپن اور نوجوانوں کی غذائی ضروریات 13 سے 19 سال تک۔ بچپن سے سن بلوغت تک پہنچنے میں جسم میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، لہٰذا عمر کے اس حصے میں حرارت اور دیگر اہم اجزاء خصوصاً لحمیات کی ضرورت عمر کے دوسرے حصوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جسمانی نشوونما کی تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ جسمانی محنت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لحمیات حاصل کرنے کے لیے گوشت، مرغی، مچھلی اور دالیں ضرور دینی چاہیے۔ میٹھے پکوان کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی لڑکیوں کی طرح اچھی متوازن غذا دینی چاہیے۔ یعنی 13 سے 19 سال یعنی یہ لڑکپن اور نوجوانی کی عمر ہوتی ہیں، تو اس میں غذائی ضروریات کون کون سی ہیں کہ یعنی لحمیات سے بھرپور وہ کھانے یا وہ غذائیت جو ہماری جسمانی نشوونما کی رفتار کے لیے، ہماری جسمانی محنت کے لیے ضروری ہو۔ اس کے علاوہ یعنی لڑکوں کو جو خوراک دی جاتی ہیں اسی طرح لڑکیوں کو بھی اس خوراک میں یعنی اس خوراک کی طرح اچھی اور متوازن غذا یعنی صحت بخش غذا دینی چاہیے۔ پھر ہے مردوں اور عورتوں کی غذائی ضروریات، یعنی مردوں اور عورتوں کی غذائی ضروریات ان کے دماغی جسمانی کام کاج کی مناسبت سے ہوتی ہیں، یعنی مشقت طلب کام والے افراد کو زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہیں جبکہ دفتری کام کرنے والوں کو کم حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر طرح کی اشیاء خوردنی استعمال کر سکتے ہیں، تاہم بہت زیادہ گوشت، چکنائی اور میٹھی اشیاء سے اجتناب کرنا چاہیے، نیز نمک کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے۔ یعنی ایسے افراد کے لیے کون سی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کہ یعنی جو زیادہ کام کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ غذائیت والے خوراک کی ضرورت ہوتی ہیں، جو کم یعنی بیٹھ کر کام کرتے ہیں، آرام دہ کام ہوتے ہیں، ان کو کم حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح عمر افراد کی غذائی ضروریات یعنی بوڑھے افراد کی غذائی ضروریات، عمر کے اس دور میں ضعیف افراد کو اتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ صحت یاب رہے، تاہم عمر بڑھ جانے کے سبب جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے جس کے باعث غذا کی طرف خصوصی توجہ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ ان افراد کو وزن کے مطابق حرارے دینے چاہیے تاکہ وزن کی زیادتی کا شکار نہ ہو، تاہم لحمیات اور کیلشیم اور حیاتین کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر دانت نہ ہونے کی وجہ سے نظام ہضم میں سست روی کے باعث غذا صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خوراک اچھی طرح نرم
نرم اور پکی ہوئی ہو۔ اسی طرح سے پھلوں کا رس، شوربہ، یخنی، فرنی، ابلی ہوئی دالیں اور سبزیاں ضرور دینی چاہیے۔ یعنی بوڑھے افراد کو کیسے خوراک دینی چاہیے؟ یعنی اسی لیے کہ وہ عمر کے ایسے حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ لحمیات، کیلشیم، حیاتین وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوڑھے ہونے کے باعث یا دانت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نظام ہضم میں بھی سست روی کا شکار ہوتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی غذا جو ہے تو وہ صحیح طور پر پھر ہضم نہیں ہوتی، اس لیے ان کو نرم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاتون خانہ اور فاتح خانہ کی پسند ناپسند کے لحاظ سے اور ان کے تعاون سے بہترین غذا کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر غذا بہترین ہے۔ ہمارے ہاں بنائے ہوئے کھانے غلط ضرور ہوتے ہیں۔ صحت ایک دن میں نہیں بنتی، یہ ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہفتہ وار منصوبہ بندی سے سادہ اور کم خرچ غذاؤں کی مناسب اشتراک سے ہم گھرانے کی صحت بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایسی غذائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر غذا میں طاقت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم وہ غذا ایک دن استعمال کریں یا ایک ہفتہ استعمال کریں۔ صحت جو ہے تو وہ ایک دن کے کھانے سے نہیں بنتی، بلکہ وہ ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم کم پیسوں میں بھی اچھی غذا کھا سکتے ہیں۔ پھر ہیں غذا کے بارے میں غلط فہمیاں۔ کوئی بھی چیز جو نہایت کم عرصے یا وقت کے لیے مشہور ہو کر اپنی حیثیت کھو دے، یا وقتی طور پر کوئی فیشن، دلچسپی یا کام جو لوگ نہایت ذوق و شوق سے اپنا کر تھوڑے سے عرصے کے بعد چھوڑ دے، تو اس کو غذا سے متعلق غلط فہمی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جسم ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے کہ ہم کھاتے ہیں، اور اکثر وہ نہیں کھاتے جو ہمیں کھانا چاہیے۔ کھانا پینا زمانے قدیم میں ہی معاشرتی معاملہ بن گیا تھا، جبکہ انسان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ زیادہ بہتر کھا سکتا ہے اگر وہ گروہ یا جماعت کی شکل میں ہو، اور یہی انسان نے مختلف حالتوں کو کھانے سے ربط کرنا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تجربہ مختلف قسم کے غلط فہمیوں، مغالطوں، عقائد کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یعنی ہم ایسے کھانے کھاتے ہیں کہ جو ٹی وی میں یا اشتہارات میں زیادہ فیمس ہو جائیں، تو اکثر ہم وہی چیزیں ان کی یعنی نشر کرنے سے یا اخبار میں آنے یا کوئی بھی کہ وہ کسی بھی وجہ سے مشہور ہو جائیں تو ہم وہ کھانے لے کر کھاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں ایک متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ تجربات جو ہیں تو یہ مختلف قسم کی غلط فہمیاں، یعنی مغالطوں یعنی دھوکے، فریب یا غلطی سے ایسی شکل اختیار کر لیتی ہیں یعنی جو کہ ہمارے صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ آج کے جدید دور میں بھی تقریباً ہر معاشرے اور ثقافت میں ہمیں لاتعداد غلط فہمیاں نظر آتی ہیں، جو نہ صرف غیر سائنسی بلکہ بہت ساری غذائی کمی کی بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ گرم اور سرد تاثیر والی خوراکوں کا ہے۔ ہر گھرانے میں آپ کو لوگ خوراک کی مختلف اشیاء کو گرم اور سرد کے خانوں میں ڈالتے نظر آتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ گرم خوراک سے نکسیر یعنی اگر ہم گرمیوں میں گرم خوراک کھائیں تو ہمارے ناک سے یعنی خون کا بہنا، خوراک کی نکسیر یعنی ناک سے خون کا بہنا، جلد پر خارش، پیشاب کی جلن، قبض، ہاتھ پاؤں یا تلووں کا جلنا، نیند کی کمی، گلے اور منہ کی خشکی وغیرہ ہوتی ہیں۔ یعنی یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ گرم خوراک کی وجہ سے یہ بیماریاں یا یہ اثرات ڈالتے ہیں ہم پر، جبکہ سرد خوراک سے نزلہ و زکام، سر درد، گلے کی خرابی، سینے میں درد، بالوں کا جلدی سفید ہونا، کھانسی، نظر کی کمزوری اور جسم بھیدا ہو جانا۔ سرد خوراک کو سردی میں ہاتھ نہیں لگایا جاتا اور گرم خوراک کو گرمیوں میں خصوصاً حاملہ خواتین کو کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے غذائی اعتبار سے بہترین غذائیں نہیں شامل کی جاتی اور صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی یہ ہم لوگوں کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ایسے ہی ہم گرمیوں میں گرم خوراک اور سردیوں میں سرد خوراک، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں تو یہ ان گرم یا سرد خوراک کی وجہ سے ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، لیکن ہم صرف اور صرف اپنی غذائیت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنی خوراک میں کمی لاتے ہیں، یعنی جو ہمارے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے ہم وہ نہیں کھاتے۔ انڈا، گوشت، مچھلی، خشک میوہ جات، پپیتا، تل کے بیج وغیرہ گرم تصور کیا جاتے ہیں، جبکہ دودھ، دہی، کیلا، ترش پھل وغیرہ سرد تصور کیا جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ کچھ غذائیں بیماری کی حالت میں منع کی جاتی ہے، اکثر حمل کے دوران مچھلی یا تل کے بیج ہونے کی وجہ سے نہیں دیے جاتے، جبکہ اگر بچے کو نزلہ و زکام ہوا تو ماں کو سرد اشیاء کھانے کو نہیں دی جاتی، اور اگر بچے کا پیٹ خراب ہو یا یرقان ہو تو ماں کو گوشت، انڈے اور دالیں کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ ان تمام عوامل سے نہ صرف ماں کی صحت خراب ہوتی ہے بلکہ دودھ کے معیار پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے تصورات ہیں، ہمارے مغالطے ہیں، یہ تمام ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ ہم ان غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنی یعنی جو غذائیت سے بھرپور غذا ہوتی ہیں، جو ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے، ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں، تو انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم اپنی وہ غذائیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر گھرانوں میں آج بھی بہترین کھانا گھر کے سربراہ جیسے کہ والد بڑے بھائی کو اور اس کے بعد بچوں کو اور بچہ کچھ کھانا خواتین کے حصے میں آتا ہے، اور ہمارے ملک کے بیشتر خواتین میں غذائی کمی اور خون کی کمی انیمیا کا باعث بنتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ اکثر گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ یعنی گھر کے لوگ یا بڑے بیٹے وغیرہ کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر جو بعد میں کھانا بچ جاتا ہے تو وہ بچے اور خواتین کے حصے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی غذائی کمی میں کمی رہ جاتی ہے۔ بھوت پریت، جادو ٹونے آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج گنڈے تعویذوں سے کروانے کا رواج آج بھی عام ہے۔ چھوٹے بچوں میں سوکھے پن کی بیماری کو آج بھی برے سائے سے تصور کیا جاتا ہے، اور بچہ اچھی غذا اور مناسب علاج سے محروم ہو کر عمر بھر کے لیے معذوری اور لاچاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیماری جیسے ہیضے کے دوران بچوں کا کھانا پینا یا تو بالکل بند کروا دیا جاتا ہے یا پھر ابلے ہوئے چاول کا پانی یا چینی ملا ساگودانہ کھلایا جاتا ہے، جو بچے کی غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اکثر بخار کے دوران مریض پر انڈا، مچھلی، دالیں اور ایسی بہت سی صحت بخش غذائیں بند کر دی جاتی ہے، جس سے صحت پر خطرناک حد تک برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ اگر بچے کو بیماری لگ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس پر جادو پریت ہیں، اور ہم جا کے یعنی ایسی زیادہ خواتین ہیں جو کہ جادو وغیرہ سے بچوں کا علاج کرواتی ہیں، یعنی جو بچوں میں سوکھے پن کا علاج ہے تو یہ ان پر برا سایہ وغیرہ تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ جو وہ بچے معذوری اور لاچاری کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر بچے بیمار ہو جائیں یا بخار ہو جائے ان کو، تو ان پر جو صحت بخش غذائیں ہوتی ہیں وہ بند کی جاتی ہیں، جس پر ہمارے صحت پر برا اثر پڑتے ہیں، حالانکہ بیماری میں ہمیں زیادہ صحت بخش غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بھی بہت سے گھرانوں میں گوشت، مرغی، تلی ہوئی اشیاء اور ایسی دیگر مہنگی مصنوعات کو اونچی سوسائٹی کے کھانے تصور کر کے ان پر بے تحاشا پیسہ، محدود آمدنی ہوتے ہوئے بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور دال اور سبزیوں کو حقیر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف ملک کے وسائل پر بوجھ ڈالتی ہے بلکہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ قدرت کے کارخانے کی تمام غذا انسان کی فلاح کے لیے، اور ان تمام کا مناسب استعمال اچھی صحت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی ہم بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو کہ مہنگی خوراک پر اپنے پیسے اور اونچی سوسائٹی کے کھانے ان کو تصور کر کے ان پر بے تحاشا پیسے جو ہیں تو وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سبزیاں، دالیں وغیرہ ہیں ان کو کم تر سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہیں تو لوگ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو قدرت نے جو غذائیں پیدا کی ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے، ان کی اچائی کے لیے ہیں۔ جہاں بہت سے مغالطے ہماری صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی بہت سی غلط فہمیوں کی وجہ سے جو خوراک ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہیں پر وقتی فیشن یا شوق بھی ہماری صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اکثر خواتین دوسروں کی دیکھا دیکھی بازار سے ڈبہ بند، پیک بند یا منجمد خوراک کو تازہ خوراک پر ترجیح دیتی ہیں۔ اس سے نہ صرف ماہانہ غذائی بجٹ متاثر ہوتا ہے بلکہ یہ مصنوعات غذائی اعتبار سے بھی دوسرے یا تیسرے درجے کی ہوتی ہیں۔ رسم و رواج، عقیدے و دلائل اور بازار میں نت نئی مصنوعات کی بھرمار ہماری زندگی کا اہم حصہ ضرور ہے، لیکن ان سب پر عمل کرنے اور ان کے انتخاب سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کے استعمال سے ہماری خاندان کی صحت اور بہبود پر کیا اثر پڑے گا۔ یعنی وقتی طور پر ہم ایسے ہی جو بعض اوقات ایسی خواتین ہوتی ہیں، یعنی اگر ایک خاتون کوئی سٹور وغیرہ سے پیکٹ بند یا منجمد یعنی ایسی خوراک لے کر آ جائیں تو دوسرے بھی ان کی دیکھا دیکھی جا کے وہی خوراک جو ہیں تو خرید لاتی ہیں، جس سے جو ماہانہ بجٹ ہوتے ہیں، جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسے مصنوعات یعنی جو غذائی اعتبار سے ہماری جسمانی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، تو ہمیں ایسے غذائیں
نہیں خریدنی چاہیے، بلکہ جو ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں، جو عقیدے وغیرہ ہوتے ہیں، اور بازار میں جو نت نئی مصنوعات کی بھرمار یعنی زیادتی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، لیکن ان سب پر عمل کرنے اور انتخاب یعنی اس کو چوز کرنے سے پہلے یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ یعنی اگر اس سے ہمارے خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے صحت پر اثر پڑے گا یا نہیں۔ آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 جو ہیں تو اس میں حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کے بارے میں اور مختلف عمر کے بچوں کی، نوجوانوں کی، مرد و عورتوں کی غذائی ضروریات، بوڑھے افراد کی غذائی ضروریات کے بارے میں پڑھا، غذا کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ہمارا لیکچر آج یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔